Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum and welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन और हज़रात, गुज़िश्ता दिनों हमने कोयटा में दहशत गर्दी का एक बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या देखा, जबकि हम जानते हैं कराची में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम भी बनाया। 3 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कराची एयरपोर्ट हमले का मास्टर माइंड विंदर से गिरफ्तार किया गया। कुल 9 कलदम फितना खवारिज दहशत गर्द पकड़े गए हैं। यकीनन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। बात करें अगर सियासत की, तो पीटीआई ने सवाबी में 2 रोज कबल पावर शो किया। रियासती मशीनरी और वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए पिंडाल सजाया। जलसे में पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने अवाम को दिलासा दिया। कहते हैं जल्द ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाकर हुकूमत की फस्तायत का खात्मा करेंगे। देखना यह होगा कि इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में कौन कौन सी जमातें पीटीआई के साथ शामिल होंगी या नहीं। ये भी याद रखें, अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाली जमात पीटीआई ही थी, लेकिन पीटीआई के कुछ सपोर्टर्स ने ट्रंप की जीत और बानी पीटीआई की रिहाई की उम्मीदें जगाकर अमरीकी झंडा भी पंडाल में लहरा दिया, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। और ये झंडा किसने लहराया, क्यों लहराया, इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपी के बरहम हुए और इंक्वायरी का हुक्म दे डाला। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त रियाद में ओआईसी इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं, जहां 50 सरबराहान मुमलिकात भी हैं। ऐसे में अरब ममालिक की इजराइल से मुताल्लिक क्या होगी, $1 मिलियन क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गजा और बैरूत और शाम और ये सारे इस्लामी मुल्क ओआईसी के रद्द अमल वो देख रहे हैं और उनकी नज़र में ये रद्द अमल इस वक्त तक खासा कमज़ोर रहा है, जिस पर अक्सर मगरबी ममालिक तनकीद भी करते नज़र आए हैं। क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात हो, तुर्किया हो, कतर हो, बहरीन हो, दूसरे ममालिक हों, इन सब के इजराइल के साथ तिजारती मफादात भी जुड़े हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए ही ये अपनी पॉलिसी और अपने लाहे अमल का फैसला करेंगे। बात करें अगर आला अदलिया की, तो हम ये भी देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस बड़ी कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रहे हैं, जिसका सबूत जजेस की आपस में होने वाली गपशप है अदालती कार्रवाई के दौरान। एक केस के दौरान मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि जब तक आईनी बेंचेस नहीं बैठेंगे हम गैर आईनी हैं। जस्टिस अकील अब्बासी कहते हैं कि ये केस सुन सकते हैं या नहीं, थोड़े वक्त दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी, वक्त लगेगा। मंसूर अली शाह साहब फिर इन सब बातों के आखिर में कहते हैं हम तो गपशप लगा रहे थे, जबकि आईनी बेंचों को फाल बनाने के लिए हम जानते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सरबराह आईनी बेंचेस के, उनके चेंबर में काम इजलास भी हुआ है और आईनी मुकदमात पर उन्होंने ब्रीफिंग दी गई है, जिस पर उन्होंने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत जारी की और कहा कि कमेटी के एक रुकन जज इस वक्त बैरून मुल्क हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनकी वापसी पर कमेटी इजलास होगा। यानी उन्होंने भी कह दिया कुछ वक्त लगेगा। खैर, बात करेंगे हम आए दिन पाकिस्तान में बढ़ती हुई इंटरनेट की बंदिश की भी। नेट की बंदिश से जहां लाखों फ्रीलांसर्स और आईटी कंपनीज परेशान हैं, वहीं आम सारिफ भी बड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार है, सोच रहा है करूं तो क्या करूं। अगर बात करें साल 2023 की, तो उसमें इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान को 65 अरब रुपए का नुकसान हुआ और 5 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। अब हुकूमत ने वीपीएन्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जिससे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा दिखाई दे रहा है। एक तरफ वजीर खजाना का मौक़िफ़ है कि आईटी गेम चेंजर साबित होगा, तो वहीं दूसरी जानिब इंटरनेट के बढ़ते मसाइल उनके बयान पर सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर वजीर आज़म पाकिस्तान का ट्वीट भी अगर लोगों ने देखा तो यही मालूम पड़ा, मरकज़ इसलिए वो ट्वीट बना रहा क्योंकि जिस वीपीएन को हुकूमत बंद करने जा रही है, उसी वीपीएन के ज़रिए वज़ीर आज़म साहब हमारे ट्वीट कर रहे हैं। तो अगेन इट्स ए बिग क्वेश्चन, क्या होगा, क्योंकि वीपीएन का इस्तेमाल इस वक्त तकरीबन हर पाकिस्तानी कर रहा है। अमरीकी सदर को मुबारकबाद दी हमारे वज़ीर आज़म ने उसी वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए। IMF का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। माशी इस्लाहात और माशी टारगेट्स जो उन्होंने दिए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, ये चेक किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। माशी हालात पर भी आज के प्रोग्राम में हम नजर डालेंगे। 365 डिग्रीज पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। इंटरनेट ने काफी लोगों को परेशान कर रखा है, स्पेशली जो ट्विटर या एक्स के यूजर्स हैं, वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हम ज्यादातर पाकिस्तानियों को आदत सी हो गई है वीपीएन हमेशा ऑन रखने की और उसको इस्तेमाल करने की, लेकिन हकीकत यह है कि वीपीएन इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर जुर्म है। लेकिन जिस जुर्म का एहसास वजीर आज़म पाकिस्तान को ना हो, तो फिर बाकी रियाया को कैसे हो सकता है। मैं यही सोचूंगा, क्योंकि वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी ट्विटर पे और वीपीएन का इस्तेमाल किया और फिर सबने नोटिस किया और उसको वायरल किया गया,
لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وی پی این پر پابندی بڑھائی جا رہی ہے، سختی بڑھائی جا رہی ہے، جو رجسٹرڈ وی پی اینز نہیں ہیں وہ استعمال نہیں کیے جا سکیں گے۔ آئی ٹی کا شعبہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے میں اپنے پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ کے کوٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی کے شعبے میں ہونے والی ترقی پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے۔ کراچی میں پاکستان سٹارٹ اپ سمٹ کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا جس میں کہا کہ معاشی ترقی کو بہتر کرنے کے لیے اداروں کے درمیان رابطے مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مالیاتی شمولیت میں ٹیکنالوجی انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 2023 میں انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستان کو 65 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ 2023 کے دوران انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستان کو 8 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی ہمارے بھائی اور بہن متاثر ہوئے۔ گزشتہ مالی سال نقصان کی مد میں پاکستان 7ویں پوزیشن پہ رہا۔ پاکستان بھر میں ٹویٹر پر کئی ماہ سے پابندی ہم جانتے ہیں، مگر وزیر اعظم خود بھی اس کا وی پی این کا استعمال کر کے ہی ٹویٹر یوز کر رہے ہیں۔ بہت بڑا کویسچن ہے آخر پاکستان میں انٹرنیٹ کو آزاد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا پی ٹی آئی کی بندش انٹرنیٹ سے جڑی ہے یا کچھ اور؟ خیر ڈسکشن کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ کنول صاحب، مائی فرسٹ کویسچن ٹو یو از، آپ کی نظر میں کیا ہمارے حکمراں، ہمارے پالیسی میکرز آئی ٹی سیکٹر کی تعریفیں تو بہت کرتے ہیں، گیم چینجر گیم چینجر گیم چینجر، لیکن کیا اس کے کریکٹرسٹک سے اس کے جو مختلف حقیقات ہیں، جو اس کے جو امپورٹنٹ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقف ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے آئی ٹی یوزرز پہ اور آئی ٹی سیکٹر پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ڈو یو تھنک دے آر اویئر آف دا سچویشن؟ دیکھیں، واقفیت کا اتنا بڑا، میرے اپنے پرسنل اوپینین میں واقفیت کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ جو زیادہ بڑا ایشو ہے وہ پرائیورٹائزیشن کا ہے، کہ کس چیز کو پرائیورٹائز ہم کر رہے ہیں ایز اے پالیسی، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم پرائیورٹائز کر رہے ہیں، اگر ہم پاکستان کی ترقی کو پرائیورٹائز کریں، پاکستان کی اکانومی کو پرائیورٹائز کریں، جو آئی ٹی یوزرز ہیں پاکستان میں، جو کہ اب آپ کو دیکھیں فری لانس انکم میں یا دوسرے آئی ٹی آؤٹ سورسنگ میں ہمارا کافی اوپر نام جا رہا تھا، اس کو اگر ہم دیکھیں، بہت سارے سیکٹرز کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو آئی ٹی ایکسپورٹ سیگمنٹ ہے، یہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اکانومی کو سیو کرنے کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو پرائیورٹائز کریں تو پھر ہم اس طرح کی یہ جو جیسے آپ بی پی این، اب ایک جو مثال آئی ہے ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ اننیسیسری فرکشن کریٹ کرتا ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اس کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک مشکل، ایک ایکسٹرا سٹیپ، بلکہ سیریز آف ایکسٹرا سٹیپس کریٹ کرتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ تھوڑی بہت جو اس کی رجسٹر پروسیس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس پروسیس کے تھرو گزریں گے نہیں، جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ اٹس کمبرسم اینڈ اٹس اے لانگ پروسیس۔ But Kamal, if I was to ask you کہ حکومت نے لیٹ سے پی ٹی آئی پہ جو پی ٹی اے نے جو غلط ویب سائٹس تھیں آن لائن ان کو بین کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر کو بین کر دیا گیا کیونکہ پی ٹی آئی اس کے اوپر بہت اسٹرانگ تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بین کر دینا، پابندی لگانا از دا سولوشن اینڈ از دا رائٹ وے ٹو کنٹرول انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن؟ کنول صاحبہ دیکھیں، بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو، جیسے جو آپ نے کہا غلط ویب سائٹس جو کہ انڈیسنسی پھیلا رہی ہیں، ان کو تو بین کرنے میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، بین کرنی چاہیے بالکل، مگر پلیٹ فارم لائک ٹویٹر جس پہ پوری دنیا، یا اب جو جس کو ایکس کہتے ہیں، جس پہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک ڈائلاگ کریٹ ہوتا ہے، اب دنیا میں آپ کی ایک ویزیبلٹی آتی ہے، آپ کی ایک کریڈیبلٹی آتی ہے، دنیا میں آپ کی ایک وائس آتی ہے، اس کو بلاک کرنا ان مائی پرسنل اوپینین از ناٹ دا بیسٹ اپروچ۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ، کیونکہ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی ٹویٹر کو بند کیا گیا، کیا انہوں نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے کنول صاحبہ، یا پھر لوگوں نے وی پی این استعمال کر کے سارے اپنے خواب پورے کر لیے اور حکومت کی ساری خواہش فیل ہو گئی؟ دیکھیں، اس میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے یا نہیں، البتہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارے جو حکومتی سرکلز ہیں، یا جو بہت جو کہہ لیں کہ گورنمنٹ سائڈ ہے، اس کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ ٹویٹس آتی رہی ہیں، کنسسٹنٹ ٹویٹس آتی رہی ہیں۔ تو اس کا آڈینس کون تھا؟ اگر انہوں نے خود بلاک کیا ہوا تھا اور پھر کنسسٹنٹ ٹویٹس آ رہی تھیں، اداروں کی طرف سے بھی کنسسٹنٹ ٹویٹس آ رہی تھیں، تو اس میں جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ایکچولی اس بلاک کرنے کو اس طرح سے تو انفورس نہیں، آپ نے بلاک کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے نیشنل سیکورٹی فار واٹ ایور ریزنس، پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے بلاک کر دیا، مگر پھر اس بلاکیج کا آپ نے خود بھی نہیں اس کو کائنڈ آف فالو کیا نا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ
کو پتا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وی پی این استعمال ہوتا ہے اور وہ ہو رہا تھا، اور آپ اس کو خود بھی استعمال کر کے تو اس کے ساتھ انگیج ہو رہے تھے قوم And کے Kamal, ساتھ. if I was to ask you the impact of using these VPNs, آپ کی نظر میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے پاکستانی یوزرز کے اوپر؟ دیکھیں وی پی این ملٹیپل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو آپ ٹیکنالوجی کو سٹاپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. جب ٹیکنالوجیکل ویو آتی ہے تو وہ ایک طوفان کی طرح آتی ہے، اور پھر آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، مگر اس میں آپ ہی کا اپنا نقصان ہوگا. اس کو آپ سٹاپ نہیں کر سکتے. تو ابھی جو وی پی این کا نارملی استعمال ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے، اس کی کچھ وجہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو دیکھیں جو پرائیویٹ وی پی اینز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں، وہ اپنے نیٹ ورک میں ایکسیس دیتی ہی وی پی این کے تھرو ہیں. ریموٹ ورکرز یا فری لانسرز بہت سارے جو ان کمپنیز کے لیے جابس کرتے ہیں، آن لائن جابس کرتے ہیں، وی پی اینس کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے، جب آپ کی ملک میں کوئی بھی کسی بھی چیز پہ پابندی لگ جاتی ہے اور لوگوں نے اس ریسٹرکشن کو بائی پاس کرنا ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیں اگر آپ دبئی جائیں تو وہاں پہ تو واٹس ایپ بھی نہیں چلتا، یا واٹس ایپ کالنگ نہیں چلتی، تو لوگ وی پی این یوز کر کے پھر واٹس ایپ کالز کرتے ہیں. اسی طرح سعودی عربیہ میں بھی، اسی طرح بھی میں چائنا گئی کچھ عرصے پہلے، تو وہاں پہ تو فیس بک بھی نہیں چلتا، یوٹیوب بھی نہیں چلتا، مگر لوگ وی پی این یوز کرتے ہیں، اور میں بھی وی پی این وہاں پہ چائنا میں یوز کر کے تو ہم کمیونیکیشن رکھ رہے تھے اپنے بیک ود فیملی اوور ہیئر. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ورک اراؤنڈس آ ہی جاتے ہیں، اور لوگ وی پی این اسی وجہ سے استعمال کر رہے تھے کیونکہ اٹس اے ورک اراؤنڈ اینڈ اٹس اے ویری فیزیبل ورک اراؤنڈ. وی پی این جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ٹریفک انکرپٹ ہو جاتی ہے، دوسرا آپ کا جو سورس آئی پی ہے وہ ماسک ہو جاتا ہے، تو اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ٹریفک جنریٹ کہاں سے ہوئی ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے، پتہ نہیں چلتا. رائٹ، تھینک یو سو ویری مچ. کنول چیمہ صاحبان آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھیں. اب ہم ڈسکشن کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ لوگ کی وجہ سے ایک تو انٹرنیٹ کی بندشیں بہت زیادہ ہو گئیں. اگر آپ لوگوں نے ٹویٹر پر طوفان بدتمیز بپا نہیں کیا ہوتا تو شاید ٹویٹر آج کھلا ہوتا، وی پی این کا استعمال اتنا عام نہ ہوتا. لیکن آپ کی نظر میں سر اب وی پی این کے اوپر سختیاں بڑھا کر حکومت کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو حکومت کی چاہت تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی. آپ لوگ کی جتنے بھی ٹرینڈز تھے وہ بنتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اور کوئی انہیں روک بھی نہیں پاتا ہے. اور آپ کی یقیناً جو سوشل میڈیا کی فوج ہے وہ فوج ظفر موج ہے، اور اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا. آپ کی نظر میں کیا ٹارگٹس ہیں حکومت کے اس وی پی این کی بلاکیج کے ذریعے؟ آپ یہی کہیں گے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ جب آپ وقت کو روکنا شروع کرتے ہیں تو وقت آپ کو ساتھ بہا لے جائے گا. آپ وقت کو روک نہیں سکتے، آپ انٹیلیجنس کو روک نہیں سکتے. انفارچونیٹلی یہ جب ڈفرز آنا شروع ہو جائے نا، اور وہ ان کو سمجھ نہ آتی ہو، جن کو ایک سینٹنس علامہ اقبال کے اوپر میں یا پاکستان کے اوپر لکھنا نہ آتا ہو، وہ کیا وی پی این اور کیا چیزیں ان کو کیا پتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا وہی والی بات ہے، سوشل میڈیا. دیکھیں سوشل میڈیا از اے چیک آن دا مین اسٹریم میڈیا. مین اسٹریم میڈیا میں ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا میں ہم باعث اپنی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا کو ہم چینلائز کر سکتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا کو ہم ٹیم کر سکتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کو آپ ٹیم نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کو آپ اس کی جو انرجی ہے نا، اس کو آپ صرف چینلائز کر سکتے ہیں، اور اس چینلائز کرنے کے لیے آپ کو سچائی کی ضرورت ہے، آپ کو اوپننس کی ضرورت ہے. اٹس جسٹ لائک کہ اگر آپ سورج کی کرنوں کو کہیں بند کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے. یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ نالج ہے جو آپ کے کسی ایک جگہ پہ قید کرنے سے قید نہیں ہوگی، بالکل اس ٹھیک، نے نکلنا ہی. بالکل ٹھیک ٹھیک، ہے نا. بالکل اب ٹھیک. صرف یہ ہے کہ آپ یہ کر کیوں رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بیسیکلی یہ ہے، یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے یا اپنے غلط کام چھپانے کے لیے یہ لوگوں کو کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مختلف بیٹھکوں میں ایک اوپینین لیڈر ہوتا تھا، وہ بیٹھ جاتا تھا گاؤں میں، اور اس کے وہ اخبار پڑھ سکتا تھا، باقی ان پڑھ ہوتے تھے تو وہ ان کو بتایا کرتا تھا، کبھی سچ کبھی جھوٹ. جیسے ایک ڈرامہ ہوتا تھا جس میں وہ جانو جرمن والا تھا، جی جی، کہ اس کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا، وہ 1 2 3 4 5 6 وہ سارے سمجھتے کہ بڑی انگریزی آتی ہے.
لیکن اس طریقے سے لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ حکومت اپنی نالائکی چھپانے کے لیے، لیکن کامن پرسیپشن یہی ہے کہ آپ کی طاقت کو سوشل میڈیا پہ دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہماری طاقت، دیکھیں اس طرح یہ ہماری طاقت نہیں ہے، یہ اس عوام، پڑھی لکھی باشعور عوام کی طاقت ہے کہ جو سمجھ گئی ہے، جن کو پتہ ہے کہ کیا چیز کس طریقے سے ہوتا ہے. آپ ان کو کیسے روک سکتے ہو؟ آپ اس عوام کو جو باشعور ہوگی آپ کیسے روک سکتے ہو؟ آپ روک نہیں سکتے ہو. ہاں آپ ان کو جو ان کے سوالات ہیں ان کا جواب دے سکتے ہو. آپ ان کے اگر کسی جگہ پہ ان کو کوئی خدشہ ہے کہ چیز کا، آپ وہ خدشہ دور کر سکتے ہو. آپ ان کو لے کر چل سکتے ہو، آپ ان کے اگینسٹ نہیں چل سکتے ہو. آپ ان کو لیڈ کر سکتے ہو لیکن آپ ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے ہو، کیونکہ وہ قوم جو ہے نا، یہ جو جنریشن ہے، یہ جنریشن آپ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. آپ اس جنریشن کو بیوقوف، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذہن سازی کرتے ہیں. میں نے اکثر کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ایم این ایز یا سینیٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ذہن سازی. میں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کی ذہن سازی کر کے دکھا دو نا. آپ کا 12 سال کا بچہ ہے، 13 سال کا بچہ ہے، 14 سال کا بچہ ہے، آپ اسے کہہ دو کہ یار ڈاکٹر ہمایوں مومن جو ہے نا وہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے. وہ کیا جائے گا سب سے پہلے جا کے وہ ایک سرچ کرے گا ڈاکٹر ہمایوں مومن پہ. اس کے بعد وہ میرے بارے میں سارا لٹریچر پڑھے گا، پھر جا کے کہے گا کہ ماما یا بابا ڈاکٹر ہمایوں تو اس طرح ہیں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے اور ہیں سر کہ وہ میں نے کیا اگر 2-3 لاکھ خرچ کر کے آپ کے خلاف ایک ٹرینڈ بنا دیا جس میں نے ثابت کر دیا کہ ڈاکٹر ہمایوں مومن جو ہیں وہ بڑے خطرناک اور غلط قسم کے انسان ہیں، تو ہم یہ بھی تو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. نہیں دیکھیں ایک بات بتانا ہے، وہ ٹرینڈ بنانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ٹرینڈ بناتے ہیں تو اس کا بھی ایک پتہ ہوتا ہے. آپ بوٹس کے ادھر ادھر سے کر کے وہ کر لیں گے، لیکن جب اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو ایک خاص لمٹ سے آپ آگے نہیں لے کر جا سکتے. رائٹ. لیکن جب آپ نمبر 1 یا نمبر 2 یا نمبر 3 پہ جا رہے ہیں، دیٹ مینس اٹس ناٹ ون پرسن. دیکھیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ساری چیزوں کو نگیٹ کرتی ہے. رائٹ پہلے سر. کسی زمانے میں گوگل میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی ویب سائٹ سے کوئی نام اٹھا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اب وہ نام سے زیادہ وہ ان کی ویڈیو نام سے زیادہ وہ، کیونکہ اب وہ نئی چیزوں کو نئے طریقے سے کر کے دیکھ رہے ہیں. ہر جگہ پہ جعلسازی ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے انسان اس کو ایوالو کر رہا ہوتا ہے. جب ہم اس چیز کو ایوالو کر کے جا رہے ہیں نا تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو اور سب سے بڑی بات یہ، اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ ایکس کو بند کر رہے ہیں اور ہمارا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور یہ سارے جو ٹاپ ایشوشیلز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں ایکس. اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو ٹھیک. آپ لوگ خود یوز کریں. چلیں پی ایم ایل این سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. سر صوبیہ شاہد صاحبہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فرام پی ایم ایل این. تھینک یو سو ویری شاہد صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. صوبیہ صاحبہ، وزیر اعظم پاکستان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ایک تو وہ خود وی پی این کا استعمال کرتے ہیں، پی ٹی اے کہتا ہے وی پی این استعمال کرنا غیر قانونی ہے، ایکس ٹویٹر کے اوپر پابندی لگ چکی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، سیکیورٹی خدشات ہیں، عوام کو بھڑکایا اکسایا جا رہا ہے. کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اگر وزیر اعظم وی پی این یوز کرتے ہیں تو پھر قوم کو بھی یوز کرنے دیں، ان کو کیوں منع کر رہی ہیں میڈم؟ تھینک یو سو مچ جی. جس طریقے سے بھی ہے، دیکھیں سوشل میڈیا کو جس طریقے سے غلط استعمال کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا کو کنٹرول میں لے کر آ رہا ہے، یہ پوری دنیا میں ہے. آپ چائنا میں دیکھیں کہ ان کا اپنا مطلب اپنا ان کا ایک سسٹم ہے، اور اپنی طریقے سے وہ لوگ جو ہے ان لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، وہ گوگل یوز نہیں کر سکتے. دنیا میں کہیں اور بھی اس طرح جائیں، جس طرح پاکستان میں بے روزگاری ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو شعور آ چکا ہے. میں تو آپ کو کلیئر یہ کہہ رہی ہوں کہ شعور، جو شعور والے لوگ ہیں وہ تو پراپر جو ہے اپنی پڑھائی، اپنی تعلیم اور اس میں لگے ہوئے ہیں. جو لوگ ٹک ٹاکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کیا ہے، بس خان کو فالو کرتے ہیں. اگر وہ سائپر لے رہا ہے تو ان کو بھی فالو کرتے ہیں، اور اگر سائپر کی بات جو ہے، اگر وہ یہ اب کہیں کہ جیسے کہ ثوابی میں جلسہ تھا اور اس میں کیا ہے کہ امریکہ کا جو جھنڈا لہرایا گیا ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ کس بات کا ہم انکل ہو. لیکن وہ بھی ٹھیک تھا پی ٹی آئی اور ان کی شعور کے لیے کہ سائپر کا وہ کیا.
اور یہ بھی ٹھیک ہے جو ابھی ان لوگوں نے جھنڈا لہرایا، وہ بھی ابھی آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ ایک ٹرینڈ اس کا چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں جو ہے وہ امریکہ کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. دیکھیں شعور تب ہوگی جب یہ لوگ صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں، لیکن وہ تو صحیح اور غلط کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو لگے ہیں پیچھے. لیکن اگین اگر ایک حکومت چاہتی ہے کہ پاکستانی وی پی این کا استعمال نہ کریں تو میرے خیال سے میڈم وزیر اعظم کو بھی وی پی این کا استعمال بند کرنا ہوگا. پاکستانی وی پی این، اور کیونکہ ایکس کو کیا گیا تھا اور پھر وی پی این لوگ استعمال کر رہے تھے. وی پی این میں جو ہے وہ پراپر جو ہے اس میں میرے خیال سے وائرس بھی آ جا رہا تھا، سارا ڈیٹا بھی ہیک ہو رہا تھا، اور جہاں سے بھی تھے اس کی مسائل آ رہے ہیں جو کر رہے ہیں. ابھی تو اس کی معلومات مجھے نہیں ہے کہ پی ایم صاحب نے اس طرح یہ کیوں کہا ہے یا آگے سے وزیر داخلہ کیوں کر رہا ہے. ضروری کوئی سیکیورٹی خدشات ہوں گے جو کر رہے ہیں نا، اور اس طرح کوئی مسئلے ہوں گے تو کر رہے ہیں نا. مطلب بغیر کوئی اس طرح قوم کے لیے یا اس کے لیے تو نہیں ہے کہ وہ وی پی این کو بند کرے. کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی ملک کے مفاد کے لیے کر رہے ہوں گے نا. ملک کے مفاد میں اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر نہیں ٹھیک ہوگا. اس پہ جو ہے وہ کیا وہ کریں گے، اس پہ کہاں سے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک میڈم، ٹھیک. میں آپ کی جو آبجیکشنز ہیں امریکن فلیگ کے اوپر وہ میں اٹھانا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کے سامنے. ڈاکٹر محمد، کیوں امریکہ کا جھنڈا لہرایا؟ آپ لوگ کا جب وزیر اعظم آفس سے جا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے امریکہ نے نکالا، اور جب آفس میں واپس آنا ہوتا ہے تو امریکہ کا جھنڈا لہراتے ہوئے آتا ہے. کیوں لہرایا گیا جھنڈا ڈاکٹر صاحب؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ پورے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے وی پی این کے بارے میں؟ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. اگر آپ کو آئی ہو تو مجھے سمجھا دینا یا عوام کو سمجھا دینا کہ ابھی جو اتنی لمبی چوڑی چکری ہوئی ہے اس میں وی پی این کے بارے میں آپ کو کیا پتا چلا ہے. کچھ نہیں پتا چلا. عمران خان ویسے تو نہیں کہتا، ٹھیک ہے، ان کے گولڈن ورڈز ہیں کہ ایک تو یہ لوگ ان پڑھ بہت ہیں، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. دیکھیں وی پی این از جسٹ اے ٹول جو آپ کی چیزوں کو ماسک کر دیتی ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ کہاں سے ہے. چائنا پورا وی پی این پہ چل رہا ہے. چائنا میں ہر کمپنی واٹس ایپ پر ہے. چلے اب میرے سوال پہ آئیں. امریکہ کا جھنڈا کیوں لہرایا آپ نے اپنے جلسے میں؟ دیکھیں امریکہ کا جلسہ اگر کسی ایک آدھ بندے نے لہرا دیا تو وہ اپنی جگہ ہوگا. وہ انڈیویجول کوئی ہو سکتا ہے فلانا ہے، اور ہمیں کیا پتا وہاں پہ کوئی ان میں سے کسی بندے نے آگے کر لیا. ہمیں تو نہیں پتا کہ کس نے کیا کیا ہے. وی ڈونٹ. دیکھیں وہاں پہ جو آرگنائزرز تھے، وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو آرگنائزیشن تھی، انہوں نے تو کسی نے اس پہ کچھ نہیں کیا کہ یہ اب کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں درمیان میں لوگ گھس آتے ہیں، درمیان میں لوگ کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے 9 میں ان لوگوں نے بہت کچھ کیا اور ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. ابھی یہ ٹرمپ کا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ تو بہت ایجوکیٹڈ ہے، جو ٹرمپ کا کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ ابھی آئے گا، پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں امریکہ نے نکالا ہے، امریکہ اب سائپر کا وہ لہرا دیا. اب کہہ رہے ہیں ٹرمپ آئے گا، ٹرمپ جیتے گا تو ہمیں جو ہے واپس عمران خان آئے گا. یہ کون سی؟ آپ مجھے اس کی یہ بتائیں جو آپ لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہو. چلے جواب دینے دیں. رائٹ میڈم، سوال آ گیا، جواب دیں ڈاکٹر صاحب. اس طرح ہے کہ عمران خان نے تو انشاءاللہ تعالی واپس آنا ہے، کیونکہ جس طریقے سے جو جھوٹ بول کے، جو بےایمانی کر کے اس ایک آدمی کو راستے سے نکالنے کے لیے پورا آئین بدلنا پڑا، پورا الیکشن کمیشن کے ایکٹ بدلنے پڑے، پورا ایک اپنے مطلب کا لا کے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا پڑا، اور اس بینچ پہ ایسے وہ کیے کہ جن کی اگر آپ ججمنٹس دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ججمنٹس کی ویلیو ایز اپوز ٹو باقی ججز دیکھیں تو وہ کیا ہے. آپ نے اپنا پورا سسٹم اس ایک آدمی کے خلاف کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، نتھنگ ایلس. تو یہ اب ہمارا اس وقت جو ہے نا پاکستان کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم لوگ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے ہم اس ایک بندے کو ہٹانے کے پیچھے پڑے اور اس کے لیے پورے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. رہی بات ٹرمپ کی، ٹرمپ نے سر ملک کو تباہ کر رہے ہیں تو بندہ خود رستے سے ہٹ جائے، بولے میرے ملک کی خاطر میں رستے سے ہٹ گیا. اگر ملک کو تباہ کر رہے ہیں تو بندہ خود بھی تو ہٹ سکتا ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کے گھر میں کچھ چیز غلط ہو رہی ہو اور وہاں پہ
بندے کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہم ٹھیک کر رہے ہیں, آپ اپنے غلط ملک کو تباہ کرنے کے لیے آپ کہیں کہ جی اپنے گھر کو تباہ کرنے کے لیے کہ چلو میرے یہ اگر 10 بندے غلط بندے میرے گھر میں آ گئے ہیں تو میں گھر کو بچانے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتا ہوں. آپ کریں گے ایسے؟ آپ کبھی نہیں کریں گے. آپ اس گھر کو بچانے کے لیے آپ اپنی جان کی بازی لگائیں گے. اور یہی وہ بات ہے, جو بھاگنے والے ہیں وہ تو باہر بھاگے ہوئے ہیں. یعنی آپ کہہ جو رہے ہیں اپنی کہ مریم نواز صاحبہ بھاگی تو نہیں ہے, نواز شریف صاحب بھاگے تو نہیں ہیں, وہ تو اپنے ریگولر ٹورز پہ گئے ہیں سر. ان کے ریگولر ٹور دیکھیں, بات یہ نہیں ہے, وہ پہلے 2 دفعہ بھاگ چکے ہیں. اوکے. اور یہ وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا, اپروچ کو ان کے دیکھیں نا, بس اپنے ڈاکٹر الفاظ صاحب کی کہ جب ایجوکیٹڈ مجھے اپروچ کو لوگوں نے دیکھیں نا, کہا کہ وہ کہ کہہ رہے ہیں کوئی ڈاکٹر انہوں نے کہا کہ نواز صاحب کی شریف قدم ایجوکیٹڈ بڑھاؤ, اپروچ کو ہم دیکھیں تمہارے نا, ساتھ ہیں. تو جو جب میں کہہ نے رہے مڑ ہیں کے نا دیکھا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں وفاداری, تھا. ان کو تو افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے جب مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نواز شریف کے لیے نکلتے ہیں, کہتے ہیں 10 بندے نہیں نکلے. کہتے ہیں 10 بندے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے, یہ میاں نواز شریف کہہ رہے کہ جب میں نے مڑ کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. ان کو اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ عوام نہیں ہے. یہ لوگ اس کرسمس ٹری کی طرح کی جن کی جڑیں اس ملک کے اندر نہیں ہیں, ان کی جڑیں اس ملک سے باہر ہیں. یہ ابھی انہوں نے حلفاً یہ کہا تھا کہ مجھے میرا جو ہے نا یہ ایون فیلڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج ایون فیلڈ میں ٹھہرا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. صوبیہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, ڈاکٹر ساتھ رہیے گا. ویورز وی ٹیکنگ اے بریک, ڈونٹ گو اینی ویئر, ول بی رائٹ بیک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو 365 ڈگریز. خواتین و حضرات, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی گپ شپ ہمیں بتاتی ہے کہ عدلیہ کس قدر کنفیوز ہے, اور وہ بھی شاید تذبذب کا شکار ہے. گفتگو میں کر رہا ہوں, ڈاکٹر سینٹر ہمایوں خان مومن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سینٹر صاحب, منظور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب تک آئینی بینچز نہیں بنیں گے ہم غیر آئینی ہیں. عقیل عباسی کہتے ہیں اب یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں, وقت دیجئے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہتی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی, وقت تو لگے گا. پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سب کا وقت بچے گا اور جلدی جلدی کیس سنے جائیں گے. اب لگ رہا ہے کہ آئینی بینچوں کے بعد کیسز میں مزید ڈیلے آ رہا ہے جب تک یہ بینچ بنے اور اپنا کام مکمل کرے. آپ کی نظر میں ججز کنفیوژن کا شکار کیوں ہیں, یا پھر میں غلط کہہ رہا ہوں, کنفیوژن کا شکار بالکل نہیں ہے؟ دیکھیں, اس طرح ہے, جب آپ بغیر ایویڈنس بیس کے ڈیسیژن لینا شروع کر دیں, جب آپ یہ سمجھے کہ جتنے بھی کیسز کے جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے کہ ججوں کی تعداد کم ہے, تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا میں اگر 4.5 کروڑ کے اوپر ایک جج ہے تو سپریم کورٹ کا, تو پاکستان میں 70 لاکھ کے اوپر ہمیں ایک جج کے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب آپ اس کو پہلے سمجھ لیں کہ آپ کا پرابلم کہاں ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا پرابلم کہاں ہے, آپ کا پرابلم ججز کی تعداد میں نہیں ہے, آپ کا پرابلم جوڈیشل سسٹم کے اندر ہے. جوڈیشل سسٹم کے اندر آپ کے کیسز ڈیلے جو ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ کبھی آپ کا ایک لائر, کبھی آپ کا دوسرا لائر, کبھی جج, کبھی یہ, ان میں سے کبھی کوئی ایک نہیں آتا, کبھی دوسرا نہیں آتا. اور جب آتے ہیں تو وہ اس میں ایڈجورنمنٹ لیتے رہتے ہیں کہ بھئی پھر نیا ڈیٹ دے دو, نیا ڈیٹ دو, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد. اگر آپ نے اس کو سولو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ ایڈجورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ پر لائر جو ہے نا 2 سے زیادہ نہ رکھیں. آپ جو لوور کورٹس ہیں ان کے اندر آپ سمپل انہیں کہہ دیں کہ جی لوور کورٹس کے اندر 1 سال کے اندر فیصلہ نہیں آنا ہے, جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر 6 مہینے کے اندر نہیں آنا ہے, اور جو سپریم کورٹ ہے 3 مہینے کے اندر نہیں آنا ہے. یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی, صرف مینجمنٹ کا ایشو ہے, مینجمنٹ کا طریقہ ہے. اچھا, ابھی اگر آپ دوسرے یہ دیکھیں, جب یہ کہتے ہیں کہ کیس لوڈ زیادہ ہے, کیس لوڈ کے لیے ان کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیس لوڈ ڈٹرمن کیسے کرتے ہیں. جنرلی دیکھا جائے دنیا کیس لوڈ کو ڈٹرمن کرتی ہے مختلف کیسز کی بنیاد پہ. فار ایگزامپل, جو ایک کرمنل کیس ہوتا ہے اس کو 1 پوائنٹ دیا جاتا ہے, جو سول کیس ہوتا ہے اس کو 0.65 نمبر دیا جاتا ہے, اور جو کرمنل کمرشل ہوتا ہے جس کو دیوانی مقدمہ کہتے ہیں اس کو وہ 1.75 ہوتا ہے. اب اگر ہم 4 کورٹس لے لیں, ان کے اندر 100 کیسز ہیں, لیکن ان کی ڈسٹریبیوشن ایسی ہے کہ ایک میں زیادہ تعداد جو ہے وہ دیوانی مقدموں کی اور دوسرے میں زیادہ تعداد سول کورٹ کی ہے, تو دونوں کورٹس کے اندر جو کیس لوڈ ہوگا وہ مختلف طریقے کا ہوگا, وہ بہت فرق ہوگا.
تو آپ کو اس لحاظ سے دیکھ کے آپ کو اپنے مینجمنٹ ایشوز کو ٹھیک کرنے پڑیں گے. اس کے لیے تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تعداد بڑھائیں گے اور آپ اپنے بیسک فنڈامنٹل پرابلمز کو نہیں ایڈریس کریں گے تو یہ بھی نہیں ٹھیک کر پائے گا. اس لیے یہ آج کنفیوژن کا شکار ہے. نمبر 2، انہوں نے بیسیکلی کیا کیا، اپنے مطلب کے 7 ججز کو لے کر آ گئے تاکہ آئینی کورٹس، اور یہ یاد رکھیں آئینی کورٹس میں جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ حکومت کے خلاف ہوتے ہیں، تو حکومت اپنے غیر آئینی فیصلے اس آئینی کورٹ سے اس کے انٹرپریٹیشن ٹھیک کروائے گی، غلط فیصلوں کے اپنے لحاظ سے اس کے رزلٹ نکلوائیں گی. بیسیکلی یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے جوڈیشری کو اپنی ایک قسم کی وہ نہیں ہوتی رکھیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کو انڈرمائن کر دیا ہے. یہ 2 پرابلم بہت بڑے پرابلم ہیں جو 26ویں ترامیم کے اندر لے کر آئے. ایک، انہوں نے جوڈیشیل جو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے یا سیگریگیشن آف پاور ہے اس کو انڈرمائن کر دیا. نمبر 2، انہوں نے آرٹیکل 8(2) کے تحت جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کو تباہ کر دیا یا اس کے اندر انہوں نے مداخلت کیا. یہ دونوں کام نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہر بچہ جانتا ہے پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی پر قابو پانا. بڑے آپریشن ہم نے دیکھ لیے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 2010 سے فوج کو بے شمار اختیارات دیے گئے، دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. ہم یہ بھی جانتے ہیں انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کے بعد مولانا صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو 90 روز کا حق حاصل ہو گیا ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو، کسی بھی انسان کو اپنی قید میں رکھ سکتے ہیں، یہ بیسک ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے ان کی نظر میں. کیا وجہ ہے کہ مشرف دور سے سر یہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ کتنے آپریشن دیکھ لیے، چھوڑے میں کیا نام بتاؤں آپ کو، ہم نہیں قابو پا سکے دہشت گردی پہ. کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اگین اس کی وجہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، ہم لوگ شاید کبھی جینوئنلی ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے جو دہشت گردی ہوتی ہے نا اس کو آپ نے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ ہر ایک کو جسٹ بیکاز آف دیٹ آپ نہیں کہہ سکتے کیا ہے. آپ نے ان سے دیکھنا ہوگا کہ یہ بنا کیوں ہے دہشت گرد، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. دہشت گرد کے لیے اس کے دہشت گرد جو بنتا ہے نا وہ 2 چیزیں لے کر، ایک اس کا جائز ڈیمانڈ ہوتا ہے، اس جائز ڈیمانڈ کے ارد گرد وہ ناجائز ڈیمانڈ لپیٹ لیتا ہے، یا ناجائز ڈیمانڈ کے ارد گرد وہ جائز ڈیمانڈ لپیٹ لیتا ہے. یہاں ان کا نیریٹو بنتا ہے، اس نیریٹو کے اوپر وہ لوگوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ نرسری سے لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں، وہ اپنی دہشت گردی کے لیے لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں، لیکن اس ریکروٹمنٹ کے پیچھے جو کاز ہوتی ہے، جو نیریٹو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس نیریٹو کے اندر جو وجہ ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے. تو اس چیز کو یہاں پہ آپ نے اچھا پھر جو آپ کی جو دہشت گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ایک مختلف قسم کے بینڈز ہوتے ہیں. ایک ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں اور ایک ان میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے، وہ میانہ روی والے ہوتے ہیں، لیکن وہ نیریٹو کی وجہ سے ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ان کو سیگریگیٹ کرنا ہوگا. جو لوگ اس نیریٹو سے ہو کر آ رہے ہیں، آپ نے اس نیریٹو کو خراب کرنا ہے، اس نیریٹو کو روکنا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، لوگ اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہے، ہم اس کو انٹیلیجنٹلی ایڈریس نہیں کر رہے. ہم اس کو ٹپیکل وہ جو نہیں ہوتے وہ کم آئی کیو والے لوگ جس لحاظ سے وہ ایک چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، ہم اس کو اس طرح ایڈریس کر رہے ہیں. جب تک ہم اس کو پراپر طریقے سے نہیں کریں گے، اس کو ڈائسیکٹ کر کے اس کو سیگریگیٹ چیزوں کو نہیں کریں گے اور ان کو اندر دراریں نہیں ڈالیں گے، ہم اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے. ٹیررزم از اے ٹوٹل ڈفرنٹ فینومینا دین لا اینڈ آرڈر. اس کو آپ مختلف طریقوں سے کریں گے، آپ اسی طریقے سے نہیں کر پائیں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں صاحب. اور آپ کا یہ نظریہ ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جڑ پہ جانا ہوگا، جڑ سے ختم کرنا ہوگا. پروگرام کے آخر میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا، جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کا مکروہ چہرہ آج ایک بار پھر بے نقاب کیا ہے OIC سربراہان کانفرنس میں جو ریاض میں ہوئی، جہاں 50 سے زائد سربراہانی مملکت موجود ہیں. میں امید کرتا ہوں، دعا کرنے کی میری عادت ہے پروگرام کے آخر میں، دعا کروں گا اپنے رب سے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اسرائیل اور نیتن یاہو کو ان کے مقام تک پہنچا دے، ان کو غرق کر دے، اور ہم مسلمانوں کو ان سے نجات دلا، اور جو مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کے اوپر رحم فرما، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرما. میرے ساتھ آپ بھی بولیے آمین. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.